अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीमुल कुरान कोर्स में आप सबको खुश आमदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है पारा 6 सूरह अल माइदा आयत 44 से आयत 50 तक। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदना इल्मा, रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन, आमीन या रब्बल आलमीन। आयत 44 देखें। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ इरशाद फरमा रहे हैं, बेशक हमने तौरात नाजिल फरमाई जिसमें हिदायत और नूर मौजूद था। उसी के मुताबिक वो तमाम अंबिया जो फर्मा बरदार थे यहूदियों को हुक्म देते रहे, और उन्हीं के साथ उलिमा और मशाइख भी हुक्म देते रहे, क्योंकि अल्लाह ताला की किताब को हिफाजत से संभालने की जिम्मेदारी उन्हीं को दी गई थी, और वो उस पर गवाह भी थे। तो लोगों से मत डरो, बस मुझसे डरा करो, और मेरी आयत को थोड़े से दाम पर मत बेचा करो। और जो अल्लाह के नाजिल किए हुए हुक्म के मुताबिक फ़ैसला ना करे, तो ऐसे लोग काफ़िर हैं। दरअसल इस आयत में ना यहूदियों की हालत बयान की गई है कि उन्होंने अल्लाह की नाजिल की हुई तौरात की परवाह नहीं की। यहाँ इस आयत में जिस किताब की बात हो रही है, तौरात की बात हो रही है, तो उसमें उन्होंने तहरीफ किया और नबियों से हिदायत लेने के बजाय उन्हें कत्ल कर डाला। यहूदियों को वार्न दिया गया है, तंबीह की गई है कि जो हद रजम का इनकार करते थे, और उन्हें इस बात की तरगीब दी गई है कि वो अपने असलाफ, अंबिया, अखबार, उलेमाए रब्बानी के उनके रास्ते को अपनाएं। बनी इसराइल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक कई ऐसे नबी गुजरे जिन पर कोई नई किताब नासिल नहीं हुई, और वो अपने दौर के लोगों को तौरात पर ही अमल करने की ताकीद करते रहे और इसी के अहकाम के मुताबिक फ़ैसला किया करते थे। खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कोई नई शरीयत नहीं दी गई, बल्कि उनकी बइसत का मकसद तो भी तौरात की शरीयत को दोबारा ज़िंदा करना था। अल्लाह ताला यहाँ इरशाद फरमा रहे हैं, इन्ना अंज़लना तौराता फ़ीहा हुदम व नूर। बेशक हमने, यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने जो तौरात नाजिल की जिसमें लोगों के लिए हिदायत और रोशनी थी। इन्ना अंज़लना तौराता, और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम ही ने तौरात को नाजिल किया, यानी आसमानी किताब जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई। ये किताब इलाही ये किताब इलाही ज़रिया कानून था, इंसानों की ज़िंदगी को सीधा रास्ते का दिखाने के लिए। फ़ीहा हुदम व नूर, और इस तौरात में 2 बड़ी चीज़ें थी। पहली क्या? हिदायत, यानी सही गलत, हराम हलाल, इंसाफ जुल्म का फ़ैसला करने की बातें ये किताब ये बताती है कि कौन सा रास्ता अल्लाह ताला को पसंद है। और दूसरा क्या था? 2 बड़ी चीज़ों में से दूसरी बड़ी चीज़ नूर थी, यानी दिलों को रोशन करने वाली, शक और जहालत को दूर करने वाली ऐसा इल्म जो बसीरत और यकीन पैदा करता। तो इस आयत का मकसद यहूदियों को याद दिलाना है कि तुम्हारे पास ना पहले से एक मुक़द्दस किताब यानी तौरात मौजूद थी। ये किताब अल्लाह की तरफ से नाज़िल की गई थी। उसमें साफ़ हिदायत और रोशनी थी, और फिर तुमने उसमें तहरीफ किया, उसको बदलाव किया और उस पर अमल करना छोड़ दिया। हर उम्मत को अल्लाह तबारक तआला ने हिदायत दी है, चाहे वो तौरात हो, चाहे ज़बूर हो या इंजील हो। आज हमारे पास कुरान करीम है, जो सबसे आखिरी और मुकम्मल किताब है, जिसमें भी हिदायत है और नूर मौजूद है। कुरान हमारे लिए हिदायत है, यानी सही रास्ता दिखाने वाला, और नूर है, यानी दिलों को और जहन को रोशन कर देने वाला है। जैसे पहले ज़माने में ना तौरात के ज़रिए नबी और आलिम लोगों के दरमियान इंसाफ करते थे, वैसे ही आज के दौर में ना कुरान ही हमारा रहनुमा है, हुक्म देने वाला है और रोशनी का ज़रिया है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, यहकुमु बिहन नबिय्यून अल्लज़ीना अस्लमू लिल्लज़ीना हादू। उसी के ज़रिए वो नबी जो अल्लाह के फरमाबरदार थे, यहूदियों के मामले में फ़ैसला किया करते थे। अल्लज़ीना अस्लमू, यानी वो नबी जिन्होंने अल्लाह के सामने सर झुका दिया था, यानी पूरी तरह फर्माबरदार थे। तो ये अल्फाज तारीफ के तौर पर आए हैं,
اور ان انبیاء کے فرما بردار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین ابراہیمی کے تابع تھے یا اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے۔ للذین ہادو یعنی یہودیوں کے بیچ میں، والربانیون والاحبار بما استحفظوا من الکتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، اور ربانی لوگ اور بڑے عالم بھی فیصلے کیا کرتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت ان پر سونپی گئی تھی اور وہ اس پر نگران تھے اور گواہ بھی تھے۔ ربانی کون ہوتے ہیں؟ ربانی نیک اور سچے دینی رہنما کو کہتے ہیں۔ احبار یعنی مذہبی عالم علماء، تو حفاظت ان کو سونپی گئی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کو سنبھال کر رکھنے کی ذمہ داری ان پر تھی۔ گواہ تھے یعنی وہ جانتے تھے اس میں کیا لکھا ہے، اس پر عمل بھی کراتے تھے۔ جب کوئی نبی موجود نہ ہوتا تو یہی درویش اور تعلیم یافتہ لوگ یعنی علماء لوگ یہودیوں کے مابین یعنی یہودیوں کے بیچ میں تورات کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے، کیونکہ انبیاء نے انہی کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا حافظ مقرر کیا تھا۔ شہداء یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ گواہی دیتے تھے کہ تورات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تورات کی حفاظت کی ذمہ داری اور اس کا حفاظ بننا، یہ کام علماء اور ربانی لوگوں کو سونپا گیا تھا، لیکن قرآن مجید اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک تعالیٰ نے لی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورہ ہجر آیت نمبر 9 میں، کہ بے شک ہم ہی یہ نصیحت یعنی قرآن کو نازل کی ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگرچہ قرآن کی حفاظت کا کام بھی علماء اور ربانیوں کے ذریعے لیا گیا، مگر ذمہ داری خود لینے کی وجہ سے تورات اور قرآن کی حفاظت میں جو فرق ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، کہ تم نہ لوگوں سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرتے رہو، یعنی تم بھی اپنے انبیاء اور بزرگوں کے نقش قدم پر چلو اور تورات میں کوئی بھی تحریف یعنی بدلاؤ مت کرو، نہ تو اسے چھپا کر رکھو، نہ غلط مسئلہ بتاؤ، نہ دنیاوی فائدے اس سے مت اٹھاؤ، کیونکہ دنیا کی ساری دولت بھی ہو تو وہ قلیل ہے، اور حق بات کہنے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات اس میں درج ہیں انہیں بیان کرنے میں لوگوں کی پرواہ مت کرو، ان سے مت ڈرو، بلکہ صرف میرے عذاب سے اور میرے انتقام سے ڈرو، اس میں اپنے دل میں تقوی رکھو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حکام پر اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں لازمی کی ہیں۔ پہلا ہے خواہش کی پیروی نہ کرے، اور یعنی کہ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، سورہ سعد کی آیت نمبر 27، سورہ سعد کی آیت نمبر 26 ہے، اور نفس کی خواہش کی پیروی مت کرو ورنہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دے گا۔ دوسرا وہ کہتے ہیں دوسری چیز جو لازمی ہے وہ کیا ہے؟ لوگوں سے ڈر کر صحیح فیصلے سے باز نہ آئے، یعنی کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، اور پھر تیسری بڑی چیز یہ ہے کہ اور میری آیتوں کے بدلے رشوت لے کر غلط فیصلہ نہ کرے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44، تو بخاری کی حدیث تھی یہ، حدیث نمبر 7163، تو یہ تینوں جو باتیں ہیں اسی آیت میں موجود ہیں۔ حکمرانوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں سے نہ ڈرے بلکہ اللہ سے ڈرے اور شریعت کے حکموں کو اپنائیں، اس کو نافذ کریں۔ حالانکہ یہ بات یہودیوں کے رہنما اور علماء کے لیے کہی گئی تھی، مگر حکم عام ہے، یعنی مسلمان حاکم بھی اس کے زیر حکم آتے ہیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت مت لو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ، اور جو اس چیز کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کی ہے تو وہی لوگ کافر ہیں۔ تو یہ خطاب یہودیوں سے ہے، یعنی وہ جان بوجھ کر توریت کے فیصلے کو چھپاتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو سیدھا اس کا جو مطلب ہے کہ زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود وہ کافر ہیں۔ مسلمان حاکم پر کفر کا فتویٰ اسی وقت لگایا جا سکتا ہے جب وہ قرآن اور حدیث کا انکار کر کے ان کے خلاف فیصلہ کرے، اور ایسا کرنے والا کافر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آیت 45 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور ہم نے ان کے لیے تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان ہوگی، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک،
کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بھی برابر برابر بدلہ لیا جائے گا۔ اور جو شخص اپنے حق سے درگزر کرے تو یہ درگزر اس کے اپنے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ تو یہاں ایک بنیادی بات یاد رکھنے کی ہے کہ کوئی حکم جو تورات میں یہود کو دیا گیا ہو، اور اگر قرآن اس حکم کو بیان کرے لیکن اس میں کوئی ترمیم یعنی بدلاؤ یا ناسخ یعنی رد کرنے والا حکم کا ذکر نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی ترمیم یا ناسخ کا ذکر نہ ہو اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی کی ہو، تو ایسا حکم مسلمانوں کے لیے بھی قابل عمل ہوتا ہے، چاہے قرآن اسے الگ سے مسلمانوں کے لیے بیان کرے یا نہ کرے۔ تو اس کی ایک مثال یہی ہے کہ آیت میں جو سورہ مائدہ کی آیت 45 ہے، اور دوسری مثال رجم والی ہے، رجم کا جو حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یہاں پہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور ہم نے ان کے لیے یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان ہے۔ یہودیوں کو جو شرعی حکم دیے گئے تھے نا، تو ان میں سے ایک یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو قتل کر دے تو قاتل کو بھی وہی سزا دی جائے گی، یعنی جان کے بدلے جان، یعنی قصاص کا بدلہ۔ تو یہ انصاف کا پہلا اور بنیادی اصول ہے جو قدیم شریعتوں میں بھی موجود تھا۔ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت۔ اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی یا کان کاٹ دیا یا ناک نک پر جو ہے نقصان پہنچا دیا تو اسے بھی اسی کے برابر سزا دی جاتی ہے۔ اسے قصاص کہتے ہیں، یعنی برابری کا انصاف، نہ زیادہ نہ کم، جتنا نقصان کیا اتنا ہی بدلہ۔ والجروح قصاص، اور زخموں کا بھی بدلہ برابر ہوتا ہے۔ اگر کسی کو جسمانی طور پر زخم پہنچایا جائے تو اس کی بھی برابری سزا دی جائے گی، یعنی کوئی چاقو مارے یا لاٹھی مارے، جتنا زخم کیا گیا اتنا ہی قصاص لیا جا سکتا ہے۔ دراصل مدینہ میں یہود کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو نذیر طاقتور اور مالدار تھے اور بنو قریظہ ان کے مقابلے میں کمزور تھے۔ اس وجہ سے یہ رواج بن گیا تھا کہ اگر بنو قریظہ کسی بنو نذیر کو قتل کر دیتے تو بنی نذیر کا 2 گنا دیت وصول کرتے، لیکن اگر معاملہ الٹا ہوتا تو خود آدھی دیت دیتے۔ اس طرح انہوں نے تورات کے 2 حکموں کی مخالفت کی۔ پہلا، تورات میں قصاص کا حکم تھا، دیت کا نہیں۔ دوسرا، برابری کا حکم تھا، جبکہ وہ نسلی اور قبائلی بھید بھاؤ کرتے تھے۔ پھر جب بنو نذیر کا ایک آدمی بنو قریظہ کے ہاتھوں مارا گیا تو انہوں نے 2 گنا دیت کا مطالبہ کیا۔ بنو قریظہ بولے اب وہ وقت چلا گیا جب تم ہم سے 2 گنا دیت لیتے تھے، اب ہم مقدمہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے کر جائیں گے۔ حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا مانتے تھے، نعوذ باللہ، پھر بھی یقین رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق برابری کا فیصلہ دیا۔ تو اس آیت میں قصاص کی جو صورت بیان ہوئی ہے، احادیثوں سے اس کی تائید اور وضاحت ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک مسلمان لڑکی کا جو زیور پہنے ہوئے تھی، صرف زیور چھیننے کی نیت سے اس کا سر پتھر سے کچل دیا۔ اس لڑکی سے پوچھا گیا کس نے ایسا کیا؟ فلاں نے یا فلاں نے، یہاں تک کہ جب قاتل یہودی کا نام لیا گیا تو اس نے سر کے اشارے سے اقرار کیا۔ پھر وہ یہودی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، اس نے اپنا جرم قبول کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کو 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر کچلوایا۔ یہ مسلم اور بخاری کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت یعلا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایک جنگ میں گیا، وہاں ایک شخص نے دوسرے کو دانت سے کاٹ لیا، اس نے زور سے ہاتھ کھینچا تو کاٹنے والے کا دانت ٹوٹ گیا۔ پھر وہ شخص کی سانس لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قصاص رد کر دیا اور فرمایا
کیا وہ مظلوم تیرا ہاتھ اپنے منہ میں یوں ہی رہنے دیتا کہ تو اسے اس طرح چباتا جیسے اونٹ چباتا ہے؟ بخاری. ٹھیک ہے، تو اس کا کوئی قصاص نہیں لیا گیا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جان کی دیت یعنی جان کی قیمت 100 اونٹ ہے. یہ نسائی کی حدیث ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میری پھوپھی ربیہ بنت نظر نے ایک انصار لڑکی کا دانت توڑ دیا. لڑکی کے وارثوں نے قصاص کا مطالبہ کیا. مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا حکم دیا. حضرت انس بن نظر، جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چچا اور ربی کے بھائی تھے، بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ربیہ کا دانت توڑنا ہرگز ہرگز نہیں ہوگا. ربی کا دانت توڑنا ہرگز نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس یہ کیا کہہ رہے ہو؟ قصاص تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے. لڑکی کے وارث قصاص چھوڑنے اور دیت لینے پر راضی ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ پر بھروسہ کر کے قسم کھا لیتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کی قسم کو سچا کر دیتے ہیں. بخاری کی حدیث ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کا قتل ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل کو قتل شدہ کے وارث کے حوالے کر دیا. قاتل کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میرا ارادہ قتل کا نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارث سے فرمایا، اگر یہ یعنی کہ قاتل سچا ہے اور تم نے اسے بدلے میں قتل کر دیا تو تم جہنم میں جاؤ گے. چنانچہ وارث نے اسے چھوڑ دیا. ترمذی کی حدیث ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر نہ واقعی میں کسی نے کسی بے قصور پہ ظلم کیا ہے، یعنی اس کے آنکھ، سر یا کوئی بھی کسی طرح کا اس کو چوٹ پہنچائیے، تو بدلے میں اس کو بھی اتنی ہی چوٹ پہنچائی جاتی ہے، اس کو بھی اتنی تکلیف پہنچائی جاتی ہے. لیکن اگر کسی نے شروعات نہیں کی، کسی نے ظلم نہیں کیا، سامنے والے نے ظلم کا آغاز کیا، تو پھر اس کے بدلے میں کوئی قصاص نہیں ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، پھر جو مظلوم یعنی معاف کر دے تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے. اگر کوئی زخمی یا مظلوم شخص قصاص لینے کے بجائے معاف کر دے تو یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرماتے ہیں، اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں. فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، قرآن کے اس جملے کے دو صحیح مطلب ہو سکتے ہیں. اگر مظلوم ظالم کو معاف کر دے، پہلا یہ ہے، اگر مظلوم ظالم کو معاف کر دے تو یہ معاف کرنا اس مظلوم کے اپنے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ معاف کرنا ظالم کے جرم کا کفارہ بن جائے گا. اور اگر دونوں ہی معنی ملائیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مظلوم کا معاف کرنا ظالم کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتا ہے اور مظلوم کے اپنے گناہوں کا کفارہ بھی بنتا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ اللہ کی نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں تو وہی لوگ ظالم ہیں. یہاں سخت وارننگ دی گئی ہے کہ جو اللہ کے بھیجے ہوئے شریعت اور قانون سے منہ موڑتے ہیں اور اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ ظالم ہے، یعنی اس نے انصاف کا گلا گھوٹا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو ٹھکرایا ہے. تو اس آیت میں نا قصاص کا اصول بتایا گیا ہے، یعنی برابری کا بدلہ لینا ہے، لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی ہے کہ معاف کر دینا بہتر ہے اور اللہ کے ہاں اس کا اجر بھی ہے. تو انصاف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی شریعت کے مطابق ہو. اپنی مرضی سے یا خود کا بیان کیا ہوا جو قانون چلا کر انسان فیصلہ کرے تو وہ ظلم ہے. آیت 46، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور ہم نے ان کے نقش قدم پر عیسیٰ مسیح بن مریم کو بھیجا جو اپنے سامنے موجود تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور وہ اپنے سے پہلے کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی تھی، اور وہ متقیوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی. اللہ تعالیٰ نے نا بنی اسرائیل کی ہدایت اور اصلاح کے لیے پہلے آنے والے نبیوں کے بعد حضرت عیسیٰ بن مریم کو بھیجا. انہیں تورات کی تصدیق کرنے والا بنایا، یعنی انہوں نے پہلے سے نازل کی گئی اللہ کی کتاب اور اس کی تعلیمات کی تصدیق کی. اللہ تعالیٰ نے انہیں انجیل نام کی کتاب عطا فرمائی جس میں ہدایت اور نور تھی.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا کوئی نئی شریعت یا نیا دین لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ وہ خود بھی اسی شریعت پر عمل کرتے تھے جو ان سے پہلے نازل کی گئی تھی، اور انجیل بھی اسی شریعت پر چلنے کا حکم دیتی تھی۔ جیسے انجیل میں لکھا ہے کہ یہ ہرگز نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتاب کو ختم کرنے آیا ہوں، میں ختم کرنے نہیں بلکہ مکمل کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے حق کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین باقی ہے، ایک نقطہ یا حرف بھی تورات سے نہیں ہٹے گا یہاں تک کہ سب کچھ پورا ہو جائے گا۔ انجیل متی چیپٹر 5 اور ورس 7-8۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اور ہم نے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور وہ انجیل اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی تھی، اور وہ متقیوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ تورات، انجیل اور قرآن کریم، ان تینوں نازل شدہ کتابوں کے بارے میں ایک ہی لفظ کہا گیا ہے بار بار، اور وہ کیا؟ ہدایت اور نور، ہدم و نور جیسے اور صاف بیان ہوئے ہیں۔ تو ان کتاب کا ہدایت ہونا اس اعتبار سے ہے کہ یہ دنیا اور آخرت کے حقائق کو بیان کرتی ہیں، یعنی حق اور باطل میں فرق دکھاتی ہیں، سیدھا راستہ بتاتی ہیں، اور ان کا نور ہونا اس لحاظ سے ہے کہ یہ انسان کے دل اور ذہن کو روشن کرتی ہیں، گمراہی جہالت کے اندھیرے سے نکالتی ہیں، اور ایمان اور یقینی کی روشنی پر بخشتی ہیں ان کو۔ یعنی جس طرح تورات اپنے وقت میں نا لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی، اسی طرح انجیل کے نزول کے بعد یہی حیثیت انجیل کو حاصل ہوئی، اور پھر جب قرآن کریم نازل ہوا تو تورات، انجیل اور دیگر آسمانی کتابوں پر عمل منسوخ ہو گیا، اور اب ہدایت اور نجات کا واحد ذریعہ صرف قرآن کریم ہی رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن پر آسمانی کتابوں کے سلسلے کو ختم فرما دیا۔ یہ گویا اس بات کا اعلان ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی فلاح اور کامیابی صرف اسی قرآن سے وابستہ ہے۔ جو اس سے جڑ گیا وہ کامیاب اور سرفراز رہے گا، اور جو اس سے کٹ گیا اس کا مقدر صرف ناکامی اور نامرادی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو آج کل نا وحدت ادیان کا فلسفہ پیش کیا جاتا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ حق ہر دور میں ایک ہی رہا ہے، بہت سارے نہیں ہیں، حق کے سوا باقی سب باطل ہے۔ تو وحدت ادیان ہے کیا؟ دراصل بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں سارے جو ریلیجیس ہے وہ ایک ہے، سارے کے سارے ہم سب ایک ہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی، اس طرح سے نا لوگ سلوگن بھی کہتے ہیں، تو یہ چیز غلط ہے۔ توحید کیا ہے؟ اللہ نے پہلے دن سے ہی دنیا میں توحید کا جو حکم نافذ کیا۔ تو تورات اپنے دور کا حق ہے، اس کے بعد انجیل اپنے دور کا حق تھی، لیکن جب انجیل نازل ہو گئی تو تورات پر عمل کرنا جائز نہیں رہا، اور جب قرآن نازل ہو گیا تو انجیل بھی منسوخ ہو گئی، اور اب انجیل پر عمل کرنا ہرگز جائز نہیں رہ گیا۔ اب صرف قرآن ہی ایک واحد نظام عمل اور نجات کا ذریعہ ہے۔ آیت 47 ہے، اور اہل انجیل اس کے مطابق فیصلہ کرے جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اس آیت میں عیسائی امت کو مخاطب کرتے ہوئے حکم دیا گیا کہ جب تک ان کے پاس انجیل تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا دور جاری تھا، تب تک انہیں اسی انجیل کے حکموں کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے تھے، لیکن اگر وہ اس کتاب کو چھوڑ کر اپنے خواہشات، بد اخلاق اور جو پادری ہیں ان کے ہاں یا راجا مہاراجاؤں کے منمانی حکموں پر عمل کریں تو ایسے لوگ کیا ہے؟ فاسق ہیں، یعنی اللہ کے حکم کو جان بوجھ کر توڑنے والے۔ اور یہی اصول ہر امت پر لاگو ہوتا ہے، چاہے وہ یہود ہو، چاہے وہ نصارہ ہو، چاہے مسلمان ہو۔ اگر کوئی بھی قوم اللہ کے نازل کیے ہوئے قانون سے ہٹ کر فیصلے کرے تو وہ فاسق کہلائے گی،
وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اور حکم کرے اہل انجیل۔ یہاں اللہ تعالیٰ عیسائی امت سے فرما رہے ہیں کہ جب ان کی طرف انجیل نازل کی گئی تھی تو ان کا یہ فرض بنا کہ وہ اسی کتاب کے مطابق اپنے معاملے طے کرے، چاہے وہ عدالت میں ہو یا اپنے آپسی فیصلوں میں۔ انجیل اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب تھی اور اس وقت تک وہی صحیح ہدایت تھی۔ بما انزل اللہ فی، اس کے مطابق جو اللہ نے اس میں یعنی انجیل میں نازل کیا۔ یہ ظاہر کر دیا کہ اصل چیز انجیل کا نام نہیں بلکہ اس میں موجود اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم ہے، احکام ہے۔ مذہب کی حقیقت یہ نہیں کہ صرف کتاب کا نام لیا جائے بلکہ اس پر عمل کیے جائے۔ جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہی اصل ہے، چاہے وہ تورات میں ہو، چاہے انجیل ہو یا آج قرآن میں موجود ہو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی حکم نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا۔ تو یہاں ایک عام اصول بیان ہو رہا ہے، صرف عیسائیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی کتاب کو اس کو حاصل ہوئی۔ اگر کوئی انسان اللہ کے بھیجے ہوئے حکم کی جگہ اپنی رائے یا رسم یا قانون کو یا ترجیح دیتا ہے تو وہ اس اللہ کے اصول سے باہر ہو گیا۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی لوگ فاسق ہے۔ تو فاسق اس شخص کو کہتے ہیں جو حد پار کر جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شریعت سے نکل جائے۔ اس آیت کے آخری میں یہ وارن کر دیا گیا کہ جو لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے قانون کو چھوڑ کر کوئی اور قانون اپناتے، چاہے وہ خود کو مومن کہیں، تو حقیقت میں وہ دراصل نافرمان ہے اور فاسق ہے۔ آیت 48، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف سچائی کے ساتھ یہ کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان پر نگران ہے۔ تو آپ لوگوں کے درمیان اسی کے مطابق فیصلے کیجئے جو اللہ نے نازل کیے ہیں، اور جو حق آپ کے پاس آیا ہے اس سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کی پیروی مت کیجیے۔ ہم نے تم میں ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راستہ مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس نے چاہا کہ تمہیں اس چیز میں آزمائے جو اس نے تمہیں دی ہے، تو تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا ان باتوں کو جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق کے ساتھ یہ کتاب یعنی قرآن نازل کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صاف اعلان فرما رہے ہیں کہ قرآن کوئی من گڑنت یا جذباتی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ حق ہے، حقیقت پر مبنی ہے، بالکل سچی ہے۔ یہ کتاب سیدھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، تاکہ انسانوں کو گمراہی سے نکال کر روشنی کی طرف لایا جائے۔ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، یہ قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی۔ قرآن پہلے نازل کی گئی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، یعنی ان کتابوں میں سے جو سچی ہے، جو سچائی تھی جن میں، اسے مانتا ہے اور دہراتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بتاتا ہے کہ ان کتابوں میں جو تحریف آ گئی، جو بدلاؤ آ گیا تھا، اس سے بچنے کے لیے بھی اب قرآن ہی صرف معیار ہے۔ وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور اس پر نگرانی کرنے والا۔ وَمُحَيْمِنًا جو یہاں پہ ورڈ آیا ہے تو یہ اس کا روٹ ورڈ ہے ہا، میم اور نون ہے۔ محیمن کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنے والا، نگرانی رکھنے والا اور گواہ۔ قرآن پاک پہلے کی آسمانی کتابوں کا حافظ ہے، یعنی محافظ ہے، اور ان احکامات اور قوانین کی نقلاً اور عملاً حفاظت کرتا ہے جو ان کتابوں کے ذریعے نازل کیے گئے تھے۔ اب حفاظت اور نگرانی کے کئی درجے ہوتے ہیں۔ یہاں محیمن سے مراد وہ نگرانی اور حفاظت ہے جیسے ایک مرغی اپنے تمام بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے تاکہ کوئی پرندہ جیسے چیل وغیرہ ان پر حملہ نہ کر سکے یا انہیں سردی سے بچا سکے۔ اسی طرح قرآن کو باقی آسمانی کتابوں پر محیمن
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن میں تمام گزشتہ کتابوں کے احکام اور مضامین موجود ہیں، اور یہ قرآن ان کتابوں کے لیے ایک کسوٹی کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی جو بات انجیل اور تورات میں قرآن کے مطابق ہوگی وہی حقیقی طور پر اللہ کا کلام ہوگی، اور جو بات قرآن کے خلاف ہوگی وہ ہرگز اللہ کا کلام نہیں ہو سکتی۔ وہ تو ضرور انسانوں کا کلام ہوگا جسے کتاب اللہ میں ملا کر پیش کر دیا گیا، جیسے کہ موجودہ بائبل میں عقیدہ تثلیث ہے، الوہیت مسیح ہے اور کفارہ مسیح جیسے عقیدے پائے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بائبل میں انبیاء کی توہین اور ایسے بہت سے مضامین ملتے ہیں جو صاف طور پر یہ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، اور جو مضامین نہ تو قرآن کے موافق ہے اور نہ ہی مخالف، ان کے بارے میں حکم دیا گیا کہ ہم نہ تو اس کی تصدیق کرتے ہیں اور نہ تکذیب، یعنی ان پر خاموش رہنا چاہیے۔ مح- محیمنن علیہ، یعنی اب قرآن ان ساری آسمانی کتابوں پر حفاظت کرنے والا ہے، گواہی دینے والا ہے اور حکم چلانے والا بنا کر نازل کیا گیا ہے۔ فَحْكُمْ بَيْنَ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے بیچ میں فیصلہ کیجئے اسی کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے فیصلے کسی ذات، قوم یا رسم و رواج کی بنیاد پر نہ کریں، بلکہ صرف اس حکم کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن کے مطابق کریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور ان کے خواہشوں کی پیروی نہ کرے اس حق کے مقابلے میں جو آپ کے پاس آیا ہے۔ یہاں ان یہود و نصارہ کو اشارہ ہے جو چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جھوٹے تعریف شدہ نیموں کو مان لیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف منع کر دیا، ان کی باتوں میں نہ آئیے، صرف حق کی پیروی کیجیے۔ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک طریقہ مقرر کیا ہے۔ تو ہر امت کو اس کے حالات اور زمانے کے مطابق شریعت دی گئی تھی۔ سبھی انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کا دین تو ایک ہی رہا تھا، لیکن شریعتیں الگ الگ تھیں۔ دین سے مراد بنیادی عقائد اور نظریات، جیسے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو خالق، مالک اور رزاق ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کرنا، اور آخرت کے دن اور اپنے اعمال کی جزا سزا پر ایمان لانا، یہ سب کچھ شامل ہے۔ جبکہ شریعت سے مراد وہ عملی حکم ہے جو ہر دور کے حالات اور ضرورت کے مطابق نازل ہوتے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر تمام امتوں پر نماز، زکوٰۃ، روزے فرض تھے، لیکن نمازوں کی تعداد اور ترقیم میں فرق تھا، زکوٰۃ کے نصاب اور شرح میں بھی فرق تھا، روزوں کی تعداد بھی الگ الگ تھی۔ آدم علیہ السلام کے دور میں بھائی بہن کا نکاح جائز تھا کیونکہ وہ مجبوری کا عمل تھا، مگر بعد میں جب ضرورت نہ رہی تو حرام کر دیا گیا۔ امت مسلمہ سے پہلے بیویوں کی تعداد پر کوئی قید نہیں تھی، جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں۔ ایسے بہت سے مسائل ہیں جو زندگی کے ہر پہلو سے تعلق رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم تمام انبیاء علیہ السلام ایک دوسرے کے اللاتی بھائی ہیں جن کی مائیں یعنی شریعتیں مختلف ہیں لیکن دین ایک ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 3443 اس کا نمبر ہے۔ تو یہاں پہ اللاتی بھائی کا جو ذکر ہوا حدیث میں، تو اللاتی بھائی وہ ہوتے ہیں جن کی مائیں الگ الگ ہوتی ہیں مگر باپ ایک ہوتا ہے۔ اس تشبیہ کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا، یعنی عقیدہ اور ایمان۔ دین کیا ہے؟ عقیدہ اور ایمان ایک ہی تھا، مگر شریعتیں یعنی احکام، طریقے، دستور مختلف تھیں۔ تو تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا مگر شریعتیں مختلف تھیں، لیکن شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اب ساری پچھلی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، اور اب نہ صرف دین ایک ہے بلکہ شریعت بھی وہی ایک ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اب اسی شریعت محمدیہ کی پیروی ہر انسان پر فرض ہے، اور قیامت تک یہی آخری شریعت رہے گی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا،
اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی تھی کہ الگ الگ زمانے اور قوموں کو الگ الگ ہدایت دی جائے تاکہ امتحان ہو سکے، ورنہ اللہ تعالیٰ سب کو ایک جیسے بنا سکتے تھے۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ فرق اس لیے رکھا تاکہ وہ تمہارا امتحان لے اس چیز میں جو اس نے تم کو دی ہے۔ ہدایت ملنا امتحان ہے۔ تمہیں دیکھنا ہے کہ قرآن کے حکم کے آگے جھکتے ہو یا اپنی مرضی چلاتے ہو۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو بھلائی میں ایک دوسرے کے آگے بڑھ جاؤ۔ تو بھلائی، نیک عمل، حق کی پیروی میں دوسروں سے آگے نکل جانا چاہیے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تمام انسانوں کو، خاص کر کے مومنین کو، کہ وہ نیکیوں اور بھلائی کے کاموں میں سستی نہ کرے بلکہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرے جیسے کوئی دوڑ کا میدان ہو رہا ہو۔ خیرات سے مراد کیا ہے؟ خیرات یعنی ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث سبب ہو، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ نفل ہو، چاہے وہ ظاہری ہو، چاہے وہ باطنی ہو، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، علم حاصل کرنا، کسی کی مدد کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، کسی کو معاف کر دینا، لوگوں سے حسن سلوک کرنا، دینی خدمت کرنا، دعوت اللہ کرنا، غریبوں کا خیال کرنا، چیریٹی کرنا، یہ سب کچھ آتا ہے اس میں۔ فَاسْتَبِقُوا کا جو لفظ ہے، جو سباق سے نکلا ہے، یعنی دوڑ لگانا ہے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ہوڑ کرنا ہے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوششیں کرنا ہے۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ نیکیوں کی راہ ایک مقابلہ حسن ہے جس میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہر مومن آگے بڑھے۔ کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ میں جو کر چکی ہوں وہ کافی ہے، نہیں، بلکہ کیا ہے، ہمیشہ یہ جذبہ ہو کہ میں اور بہتر کروں، میں اور اچھا کروں، میں اور آگے بڑھوں۔ اور یہ حکم کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ نا انسان کے اندر ایک فطری جذبہ ہے مقابلہ کرنے کی، اور اگر یہ جذبہ دنیا میں مال، دولت، شہرت، نفسانی خواہشات کی طرف موڑ دیا جائے تو وہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، اس جذبے کو بھلائی کی طرف موڑ دو، نیکی، عبادت، علم، خدمت اور اخلاق میں مقابلہ کرو۔ جب کسی کو بھلائی میں آگے دیکھو تو یہ دل میں تمنا رکھے کہ میں بھی ایسا کر سکوں بلکہ اس سے بہتر کر سکوں۔ اس آیت کو امت کو خیر امت بننے کی تربیت دی جا رہی ہے۔ بھلائی میں ہمیشہ پہلا بننے کی کوشش کرنا چاہیے، عبادت میں، علم میں، توبہ میں، انسانیت میں، ہر اچھے کام میں سبقت کر لینا چاہیے انسان کو۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے۔ آخرت میں سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ مسلمان نہ ہو، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا ان باتوں کو جن میں تم اختلاف کرتے تھے، یعنی جو دنیاوی جھگڑے، فرقہ واریت اور اس سب کی حقیقت نا اس دن سامنے آ جائے گی۔ کس نے حق کو مانا تھا اور کس نے انکار کر دیا تھا، اس کا فیصلہ خود اللہ تعالیٰ کر دیں گے۔ تو جو فرقے اور گروہ آج ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں نا، ان کے درمیان اختلافات کی جو وجہ ہے نا، ان کی ضد، ہٹ دھرمی اور آپسی انا، ان کا آخری فیصلہ نہ کسی بحث مباحثہ کی محفل میں ہو سکتا ہے اور نہ ہی جنگ کے میدان میں، بلکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود فیصلہ فرمائیں گے۔ اس وقت سب کو حقیقت کا علم ہو جائے گا کہ جن باتوں پر انہوں نے پوری زندگی بحث اور جھگڑے میں گزار دی نا، ان میں کتنا حصہ حق تھا اور کتنا باطل کا۔ آیت 49، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے درمیان اسی کے مطابق فیصلہ کیجئے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کیجئے، اور ان سے ہوشیار رہیے کہیں یہ لوگ آپ کو اس حکم سے نہ بھٹکا دے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کچھ گناہوں کی سزا انہیں دینا چاہتا ہے، اور بے شک زیادہ لوگ تو فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ اور جو ہے آپ ان کے درمیان اسی کے مطابق حکم کیجئے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشوں کی پیروی مت کیجئے، یعنی یہ یہود اور نصارہ ہے نا، آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑتے رہے ہیں، لیکن اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ ان کے آپسی اختلافات سے متاثر نہ ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شرعی ہدایت کے مطابق ہی فیصلہ کریں اور ان سے ہوشیار رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی گروہ کو راضی کرنے کی کوشش یا ان سے صلح کی چاہت آپ کو اللہ کے حکم سے دور کر دے۔ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور ان سے ہوشیار رہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو اس حکم کے کسی حصے سے فتنے میں ڈال دیں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ لوگ چلاکی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا حق سے ہٹا کر گمراہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، یعنی دھوکہ دے کر آپ سے ایسے فیصلے کرانے پر آمادہ کرنا چاہتے ہیں جو ان کے مطلب کے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایت کے خلاف ہو۔ تو اس فتنے اور دھوکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء میں فرمایا، آیت نمبر 113 میں، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت آپ کے ساتھ نہ ہوتا تو یقیناً ان کا ایک گروہ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر چکا ہوتا، مگر وہ کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے سوا آپ کے مگر وہ کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے سوائے اپنے آپ کے، اور تمہیں وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تمہیں وہ سب کچھ سکھا دیا جو تم جانتے نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر بہت عظیم ہے۔ اور قرآن میں سورہ النساء آیت نمبر 105 سے 106 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اسی کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہیں دکھایا ہے، اور تم خیانت کرنے والوں کی طرفداری کرنے والے مت بنو، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ما انزل اللہ الیک، یعنی اب حکم اور عمل کی بنیاد صرف وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اب نہ تورات پر عمل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی انجیل پر، اب صرف ایک راستہ ہے نجات اور ہدایت کا، اور وہ ہے شریعت محمدی، اور وہ ہے شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ منہ موڑ لیں، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، تو جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انہیں ان کے کچھ گناہوں کی سزا دے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک بہت سے لوگ تو نافرمان ہیں۔ آیت 50 ہے، أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ سے بہتر حکم دینے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ افا حکم الجاہلیہ یبغون، یعنی کہ کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم یعنی فیصلے چاہتے ہیں؟ تو کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق کیے گئے فیصلوں کو چھوڑ کر کفر اور جہالت کے دور کے فیصلے پسند کرتے ہیں؟ وہ فیصلے جن کی بنیاد صرف نفسانی خواہشاتوں پر ہوا کرتی تھی اور جن میں کمزوروں کے مقابلے طاقتور کی طرفداری کی جاتی تھی۔ اصل میں یہی طریقہ یہودیت کا ہے کہ وہ لوگ کسی کو نیچ اور کمزور کے مقابلے میں شریف اور طاقتور کی رعایت کرتے تھے، کمزوروں پر حدیں لاگو کرتے تھے مگر مالدار اور رسوخ دار طبقے کو چھوڑ دیتے تھے۔ اسلام کے آ جانے کے بعد ایسے تمام جاہلانہ انداز اور ناانصافی پر مبنی رویے کو رد اور نامنظور قرار دیا گیا ہے، مگر افسوس ہے کہ کچھ مسلم حکام کے دور میں موجود علماء نے ایسے فتوے، ہیلے اور چالاکیوں کو جنم دیا جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حدود یعنی الہی سزاؤں کا نفاذ تقریباً ناممکن بنا دیا گیا۔ مثال کے طور پہ شراب کی صرف ایک قسم کو دو قسموں کو شراب کی صرف ایک دو قسموں کو حرام کہہ کر باقی نشے کی چیزوں کو حلال کر دیا گیا، یا کرائے پر لائے گئی عورت سے زنا پر حد کو ختم کر دیا گیا،
یا قصاص کو تقریباً ختم کر دیا گیا، یا سودی معاملات کی کئی صورتوں کو حلال کر دیا گیا، یا چوری ثابت ہو جانے کے بعد بھی چور عدالت میں پیش ہو تو اس کے باوجود مالک کو معافی کا اختیار دے دیا گیا مال کے مالک کو معافی کا اختیار دے دیا گیا۔ گواہوں سے چوری کا جرم ثابت ہو جانے کے بعد بھی صرف چور اس دعوے سے کہ یہ مال میرا تھا، حد کو گرا دیا گیا، چاہے وہ اپنی ملکیت کا ثبوت نہ دے سکے۔ اس حاکم کو جس کے اوپر کوئی اور نہیں تو ہوتا تو اسے صرف ایک دو حدوں کے علاوہ باقی تمام حدوں کو معاف کرنے کا اختیار دے دیا گیا، اور پھر ان جاہلانہ احکام کو اسلامی شریعت کا نام دے کر ملکوں میں نافذ کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو فرمان یہ تھا کہ افا حکم الجاہلیہ یبغون، کیا پھر نا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یعنی جس طرح یہ آیت یہود و نصارہ کے لیے تھی نا، جنہوں نے شریعت میں تغیر کیا، اسی طرح یہ ان مسلمانوں پر بھی لاگو ہوتی ہے جو قرآن اور حدیث کو صاف صاف حکموں کے سامنے اپنی من گڑن باتیں تھوپنا چاہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ بھی سب کے سامنے ہے، یعنی مسلمان دنیا پر غالب ہونے سے محروم ہو گئے۔ اور اب بھی دیکھا جائے تو بہت سے مسلمان حکام نے حکومت کا نظام اور ملکی قانون کافروں کے طریقے پر بنایا ہوا ہے، اور وہ ایسے علماء اور کونسل بناتے رہتے ہیں جو پرانی جاہلیت کے ساتھ ساتھ نئی جاہلیت کے نفاذ کے لیے بھی قانون بناتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سب سے ناپسند شخص وہ ہے جو اسلام کے اندر بھی جاہلیت کے طریقے کا طلبگار ہو، اور وہ بھی جو کسی انسان کا ناحق خون بہائے۔ بخاری کی حدیث نمبر 6882 اس کا نمبر ہے۔ تو یہاں پر جو لفظ آیا ہے جاہلیہ، تو جاہلیہ کا لفظ اسلام کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ اسلام نور ہے، روشنی ہے، اور جاہلیت تاریکی ہے، یعنی اندھیرا ہے۔ جاہلیت کا نام کیا ہے؟ اندھیرا ہے، اندھیرے کو جاہلیت کہتے ہیں۔ اسلام وہ روشنی ہے جو انسان کو دنیاوی زندگی کے ہر پہلو میں صحیح راستہ دکھاتی ہے اور آخرت میں نجات کی راہیں بھی بتاتی ہے، جبکہ جاہلیت انسان کو اسی دنیا میں پریشان، بھٹکا ہوا اور متحیر بنائے رکھتی ہے، اور آخرت میں اسے دردناک سزاؤں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ تو اسلام سے پہلے کے دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ افا حکم الجاہلیہ جو آیا ہے نا، تو یہاں پر اس سے مراد یہی ہے کہ اسلام سے پہلے کے جو دور ہے اس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، اور اس کے معنی ان تمام رسموں اور طریقوں سے ہیں جن کی وجہ سے انسان جان، مال، عزت، مریادہ محفوظ ہی نہیں رہتی ہے۔ تو جن کی وجہ سے انسانی جان، مال، عزت، مریادہ محفوظ ہی نہیں رہتی ہے۔ ہر آدمی دوسرے کا دشمن اور خون کا طلبگار ہوتا تھا۔ کفر اور شرک عام تھا، اور انسان کی زندگی اتنی پریشان کن ہو چکی تھی کہ ہر عقل مند شخص اس سے نجات پانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، مگر اسے راستہ نہیں مل رہا تھا۔ دور جاہلیت کا حکم یعنی ایسا فیصلہ جو انصاف کے خلاف ہو اور جس میں نفسانی خواہش یا کسی گروہ کا دباؤ ہو۔ اور آج کے دور پر بھی ایسے دور جاہلیت کا اطلاق ہو سکتا ہے، کیونکہ آج کی نئی تہذیب جس کو لوگ نئی روشنی کہتے ہیں نا، وہ بھی اصل میں اسی پرانی اندھیرے دور کی نئی صورت ہے، یعنی کہ جسے ماڈرن کہتے ہیں۔ اسلام سے ہٹ کر جو آج کے جو قانون ہے یا رسم رواج ریتی ہیں، یہ سب چیزیں افوا حکم الجاہلیہ کی کیٹیگری میں آ جاتی ہے۔ ہر وہ طریقہ، ہر وہ رسم، ہر وہ قانون، ہر وہ چیز جو قرآن اور سنت کے علاوہ ہے، اور جو زمانے جاہلیت میں موجود تھی اور جو آج کے ماڈرن زمانے میں موجود ہے، اگر قرآن و سنت کے طریقے پہ نہیں ہے تو یہ سب چیزیں افوا حکم الجاہلیہ کی کیٹیگری میں ہیں۔ اپنے آپ کو ماڈرن کہنے والے وہ دراصل کیا ہیں؟ اسی کی کیٹیگری میں آتے ہیں، افوا حکم الجاہلیہ کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا، اور اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جزاکم اللہ خیرًا کثیرًا، بارک اللہ فیکم۔